अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। हमेशा से हम सुनते हैं कि वजारत इत्तलात सहाफ़ियों को, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को सीक्रेट फंड से नवाजती रही, खरीदती रही, करप्शन होती रही। फिर ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन के जरिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त फैसला किया है, लेकिन उसकी जद में सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और सहाफ़ी नहीं आए, बल्कि तमाम गवर्नमेंट के इदारे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया है कि अब से कोई भी फंड अनऑडिटेड नहीं रहेगा, अगर खुफिया भी होगा तो उसका ऑडिट जरूर होगा। और खास तौर पे गवर्नमेंट ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया है, नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने, कि हम सीक्रेट एजेंसीज के अलावा तमाम के फंड्स, सीक्रेट फंड्स अब नहीं होंगे। मगर क्या सीक्रेट फंड्स खत्म होने से वजारत इत्तलात के या दूसरे, क्या सहाफत के अंदर करप्शन खत्म हो जाएगी? क्या सहाफी, हम लोग जो हैं, क्या हम एक नया माफिया बन गए हैं? क्या हम हर किस्म के जवाबदेही से आ गए हैं? क्या ये जो एक एंकर्स जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये पब्लिक ओपिनियन बना रहे हैं, क्या हम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है? हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि इसी फैसले के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक कमीशन भी बनाया था, मीडिया कमीशन, उसने भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट सिफारिशात की हैं। मगर क्या मीडिया अपने ही कमीशन की कोई बात भी सुनेगा? इन तमाम चीजों पर आज हम बात करेंगे, सहाफियों की हुई भी और होने वाली करप्शन, और क्या इसका सद्भाव किया जाए। मेरे साथ बड़ा ही जबरदस्त पैनल है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब तलत हुसैन साहब, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर। एक तो एंकर की टर्म मुझे समझ नहीं आती, बड़ी अनकंफर्टेबल सी है। सहाफी इज गुड इनफ। सहाफी इज गुड इनफ। उनके साथ ही फवाद हुसैन, अगेन अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, और अब तो एक चला भी रहे हैं, चैनल चला भी रहे हैं, मैनेजमेंट पोजीशन भी कर रहे हैं। उनके साथ रऊफ कलासरा साहब, अगेन वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, एडिटर इन्वेस्टिगेशन हैं दुनिया न्यूज के। इसलिए मैं जान के एंकर को बीच से निकाल दिया, मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल सा ये लगता है। बिल्कुल तलत, दो चीजें, लेट्स स्टार्ट विद यू। मीडिया में करप्शन तो है, और मीडिया में गैर जिम्मेदारी भी बहुत है, और ये सीक्रेट फंड्स ठीक है, एक बहुत बड़ा गन था, और अच्छा है ये खत्म हो, चीजें सामने आनी चाहिए। लेकिन क्या ये सोल्यूशन है? देखें, एक सोर्स ऑफ करप्शन जो था वो मनी सप्लाई, जिसका आपके प्रोफेशनल काम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो मनी सप्लाई जो है वो सीक्रेट फंड्स के जरिए आ रही थी, तो उन सीक्रेट फंड्स को रोकने का एहतमाम मेरे ख्याल में एक कदम, ऐसा कदम है, हमें उसको सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन जो फंड्स इस्तेमाल हो चुके हैं माजी करीब के अंदर, या हो सकते हैं हाल के अंदर, या होने वाले थे मुस्तकबिल करीब में, उनके ऊपर भी अगर रिफ्लेक्ट कोई कर पाए, बता पाए, तो ताकि फैक्ट्स उसके सामने हैं। लेकिन मीडिया के अंदर जो करप्शन की जड़ें हैं, उसकी जितनी जहतें हैं, उनको ये सारा टैकल नहीं कर सकता। उसका ताल्लुक अब्यूज ऑफ ऑफिस के साथ है, उसका ताल्लुक बैरूनी वसाइल जो इस्तेमाल होते हैं मीडिया में उसके साथ है, उसका ताल्लुक पार्टली जो कमीशन में मेंशन किया गया इनकॉम्पिटेंस के साथ। अगर कोई करप्शन है मेरे ख्याल में प्रोफेशनल, तो वो इनकॉम्पिटेंस से ज्यादा करप्शन नहीं हो सकती। तो एक ऐसा कदम यकीनन है। लेकिन अगर कोई समझे कि इसके बाद मीडिया के अंदर तत्हीर का एक ऐसा अमल शुरू हो जाएगा कि हर तरफ दूध और शहद की नहरें बहने लग जाएंगी और सब साफ सुथरे दूध के धुले हो जाएंगे, आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू बी हैपनिंग। हमारे मुल्क में कमीशन की रिपोर्ट्स में एक बड़ी बदकिस्मती है, कोई भी कमीशन की रिपोर्ट स्पेसिफिक नहीं होती, जनरलिटी में बात करती। एबटाबाद कमीशन आया, उसे तो कमाल जो उसकी लीक डॉक्यूमेंट्स आई थी कि सबको पता है कौन जिम्मेदार है, इसलिए हमें नाम लेने की जरूरत नहीं। मीडिया कमीशन के अंदर भी कुछ चीजें सजेस्ट की, लेकिन उसके अंदर वो भी स्पेसिफिक नहीं। अभी जब अपना जनरल पाशा साहब का स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था कमीशन में, जिसमें उन्होंने कहा जी औरत, शराब एंड व्हाट, विमेन मनी, औरत, शराब और पैसा, इससे भी बड़े जर्नलिस्ट खरीदे गए फौज का इंप्रेशन गंदा करने के लिए। चौधरी निसार साहब खड़े होकर कहते हैं, आपको याद है जब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, इन्होंने खड़े होकर कह दिया था जी मीडिया हाउसेज में जर्नलिस्ट को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। जब तक स्पेसिफिक्स नहीं होंगी, किस तरह की रिफॉर्म आएगा? अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? आप भी गंदे, मैं भी गंदे, तलत भी गंदा, रऊफ भी, तो सब गंदे ही होते हैं। कमीशन से ये एक्सपेक्ट करना कि वो इस इंडस्ट्री के सारे मसाइल का एक सोल्यूशन निकाल दे, शायद मेरा ख्याल है कि वो रियलिस्टिक ना हो। मैंडेट इस कमीशन का जो था, उसमें उन्होंने मेरे ख्याल एक ब्रॉड गाइडलाइंस दे दी हैं। जो कुछ उन्होंने कहा, मेरे ख्याल है उसमें कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये सबको पता है। उसमें मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी क्लियर सिफारिश भी नहीं है जिससे आप कहें कि अच्छा यार ये हमें नहीं पता था, अगर हम ये कर लें तो ये मसाइल खत्म हो जाएंगे। सारा प्रॉब्लम ही ये है कि हम सबको पता है कि बड़े मसाइल क्या है इस इंडस्ट्री में। इशू इज कि उनको हल कौन करे, दैट्स द प्रॉब्लम। और वो चीज ये कमीशन नहीं बता सकता, वो आपको एक गाइडलाइंस तो दे सकता है जो उसने प्रॉब्ली दे दी है, और उसने बाकी जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के जो सारे शहरी हैं, जो ये कमीशन पढ़ेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा मीडिया में क्या हो रहा है। बट वो लोग जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इससे
ان کے لیے کوئی بہت بڑا لرننگ ایکسپیرینس ہوگا. جنہوں نے پہلے وہ سولوشن ہی ڈھونڈنا تھا وہ شاید اب بھی نہیں ڈھونڈیں گے. رؤف، آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کیسے دیکھتے ہو؟ مالک میرے لیے، میں نے ابھی یہ پڑھی، آپ نے بھی یقیناً صاحب نے پڑھی ہوگی، اس میں مجھے کوئی سچ کوئی نئی بات نظر نہیں آ رہی، کیونکہ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو پچھلے 14 سال سے کور کر رہا ہوں. جو پاورز آلریڈی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے پاس موجود ہیں ان کو ری انفورس کیا گیا ہے. ہاں یہ ضرور ہو رہا تھا کچھ ادارے جن کے نام بھی دیے گئے، لسٹ دی گئی، 19 ادارے، آج 19 ادارے، ان کی لسٹ آڈیٹر جنرل پاکستان نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے، جب چودھری نثار علی خان صاحب چیئرمین تھے ان کے سامنے بھی پیش کی، جب ندیم افضل چند صاحب تھے ان کے سامنے بھی پیش کی، اور یہ کہا گیا یہ اپنا آڈٹ کرانے کو تیار نہیں ہے. ایک جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہہ دیا، جو کہ کانسٹیٹیوشن میں آلریڈی ان کو پاورز ملی ہوئی ہیں آڈیٹر جنرل پاکستان کے پاس، کہ آپ کا جہاں بھی 1 روپیہ بھی خرچ ہوگا آپ کو اس کا آڈٹ کرانا پڑے گا. اور بعض وہاں پہ آپ کہہ سکتے ادارے تھے، وہاں پہ کارپوریشن تھے، یہ کہہ رہے تھے ہمارا انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے اور ہماری سوورنٹ ایک اتھارٹی ہم نہیں کراتے. دیکھیں اس میں آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے سیکرٹ فنڈز ہیں سر میں اسی پہ جن کو آپ ڈیزگنیٹ بھی کر رہے ہیں، آڈٹ ضرور ہوں گے. سر آڈٹ ضرور کس ہوں گے، کو بتانا ہے وہ آپ طے میں کر وہی رہے کہہ رہا ہوں کانسٹیٹیوشن میں کہیں پہ نہیں لکھا ہوا. یہ اگر آپ یہ 73 کا کانسٹیٹیوشن دیکھیں جس کے انہوں نے آگے ریفرنس بھی دیے ہیں، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کوئی ڈپارٹمنٹ جو آڈٹ نہیں کرائے گا. یہ اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ جہاں پہ 1 روپیہ بھی پبلک منی جائے گی اس کا آڈٹ ہوگا اکراس دا بورڈ. اس میں سیکرٹ ایجنسیز کو کوئی انہوں نے وہ نہیں دی، انہوں نے میڈیا کو کوئی وہاں پہ انہوں نے فیور نہیں دیا کہ ان کو نکال دیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا، جو تھوڑا سا مجھے اس پہ اعتراض ایک فیئر میرا خیال کامنٹ کیا جا سکتا ہے، جب آپ یہ پارلیمنٹ کو ریفر کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ اپنی ڈسکریشن اس میں استعمال کرے کہ وہ کن کن ایریاز پہ کہاں چاہتی ہے کہ وہ اس کو سیکرٹ رکھنا چاہتی نہیں رکھنا چاہتی. بات تو بیک ٹو اسکوائر ون ہے. وہی پولیٹیشین جنہوں نے سیکرٹ فنڈ رکھے ہوئے تھے، جن کی وزارتوں میں تھے، جو اس کے ڈسکریشن یوز کر رہے تھے، آپ نے دوبارہ پاورز انہوں کو شفٹ کر دی ہیں. اور یہ اس میں آپ نے لکھ دیا کہ کانسٹیٹیوشن کو چھیڑے بغیر ود ان جو فریم ورک ہے کانسٹیٹیوشن کا اس میں رہتے ہوئے آپ سیکرٹ فنڈز کو دیکھیں. ایک اور اس میں بڑی ڈینجرس چیز کی گئی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں ججمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جب اس کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے یہ رپورٹس پیش ہونی ہے، یہ آڈیٹر جنرل پاکستان پہلے یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کی رپورٹ چھاپتے ہیں، وہ صدر کو بھیجتے ہیں، صدر صاحب قومی اسمبلی کو بھیجتے ہیں، وہاں سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آتی ہیں. اب انہوں نے کہا نہیں، آپ ان کا آڈٹ تو کریں گے، اس کے بعد ڈسکریشن یوز کی جائے گی انڈر دا لا، جو لا بنوایا جائے گا کہ کون سی چیز پیش کرنی ہے کون سی نہیں کرنی. اس کا فیصلہ کون کریں گے؟ وہی پارلیمنٹیرین کریں گے، آپ کے قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جو لا میکر ہیں وہ کریں گے. سو مجھے سمجھا دیں کہ اس پوری ایکسرسائز کا سوا اس کے کہ آڈیٹر جنرل پاکستان کی وہ شکایت اس کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ ہمارے ہاں اس کا 17 ادارے ہیں، ہمارے 17 ادارے آڈٹ نہیں کروا رہے، آڈٹ انہوں نے کریں. ایگزامپلز دی ہوئی جرمنی کی، وہ پڑھی ہیں نیدرلینڈز کی، ساری ہے نا. انہوں نے لکھا کہ جی کس طرح سرٹن ڈیٹیلز آپ نہیں سامنے چاہتے آئے، لیکن اس کے سیٹ آف پیپل ہیں جن کو آپ وہ بتائیں جو رسپانسبل لوگ ہیں. تو اس میں کوئی برائی تو نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی نئی چیز جو ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں جب آپ نے پاور شفٹ کر دیا پارلیمنٹ کو کہ آپ نیا لا بنا سکتے ہیں کہ کون سی چیز سیکرٹ رہے گی، کون سی رپورٹ مثلا آپ پہ ایک رپورٹ ہے وہ سیکرٹ رہے گی، میرے اور طلعت صاحب پہ وہ سیکرٹ نہیں رہے گی، پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے. اچھا کون سی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے سامنے جائے گی، یہ بھی آپ اختیار اس کو دے رہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں وہ جو پوری ایکسرسائز کی گئی تھی یہ سوچ کے کہ تمام کے تمام فنڈز جو ہیں یہ ایکسپوزڈ ہوں گے، لوگوں کو پتہ ہوگا. ہاں چند جو آلریڈی جن کو ملی ہوئی ایگزمپشن، مثلا اس میں جو آپ کے سیکرٹ ایجنسیز ہیں، ایک آڈٹ پیر آیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے، میں وہاں موجود تھا، 4 بلین روپیز ایک ایجنسی کو دیے گئے. ان سے پوچھا گیا 4 روپے کس چیز کے دیے، انہوں نے کہا سیکرٹ فنڈ ہے، نہیں بتاتے. آج بھی آپ کی ججمنٹ میں بتانا پڑے گا. ابھی لاسٹلی اچھا ان کو بتانا پڑے گا آڈیٹر جنرل پاکستان کو، آپ کو مجھے بتانا ضروری نہیں ہے، پبلک کو نہیں بتایا جائے گا. یہ ذہن میں رکھیں، اگین اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے. پبلک کو بتائی جا بھی نہیں سکتی. پھر بات تو کہیں ہوگی اتنی بڑی لمبی ایکسرسائز کا، اتنے بڑے لمبے. میں اس پہ بات کریں گے، میں ذرا بھی فوکس کرنا چاہتا ہوں میڈیا پہ، کیونکہ میڈیا کی کرپشن سے شروع ہوا تھا اور میڈیا پہ بات آئی تھی. 2-3 چیزیں لوگ بڑی طلب پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میڈیا والے ایک نیا مافیا بن گئے ہیں. اینڈ ٹو اے لارج ایکسٹینٹ دے آر کریکٹ آلسو. یہ خاص طور پہ اینکر مافیا جہاں سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جی پتہ نہیں لاکھوں میں تنخواہیں لیتے ہیں اور بالکل ان کی دوستیاں اوپر ہیں، تعلقات اوپر ہیں، جس کو چاہے جدھر مرضی چل پڑے. اینکر مافیا کو کس طرح توڑا جائے؟ دیکھیں یا انسان بنایا جائے، لیٹس پٹ اٹ لائک دیٹ. دیکھیں ایک تو میرے خیال میں جو مافیا کو کہہ لیں یا پاور بروکرز کہہ لیں یا پولیٹیکلی انفلوئنشل گروپ کہہ لیں، دنیا بھر میں جہاں پر میڈیا آزاد ہوا ہے وہاں پر جو بھی پرومیننٹ صحافی ہوتا ہے، چاہے وہ لکھنے والا ہو، چاہے وہ بولنے والا ہو، چاہے وہ دیکھا جانے والا ہو، اس کا ایک کلاؤڈ ڈیولپ ہوتا ہے. ہندوستان کے اندر ابھی پولیٹیکل اور میڈیا نیکسس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ چلی ہے. روپرٹ مرڈک کے حوالے سے جو میڈیا اونرز ہیں اور جرنلسٹ ہیں، برطانوی اتنا پرانا نظام ہے، اس کے اندر آپ نے بہت بڑی ڈیبیٹ دیکھی ہے.
امریکہ کے اندر جو انفلوئنشل میڈیا ہاؤسز ہیں وہ پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹس کو انڈورس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اینڈ دے رن وسیفرس کیمپینز ان فیور آف اینڈ اگینسٹ ادرس. سو دیر از اے ڈیوائڈ دیئر. میرے خیال میں پاکستان کے اندر جو میڈیا کے حوالے سے ہو رہا ہے وہ انہونا نہیں ہے, تو ہمیں کوئی فریک قسم کی کریچر نہیں کے طور پہ بیان کرنا چاہیے. ایک تو ایک کانٹیکسچولائز کرنا چاہیے کہ ایک نیا پاور سینٹر ڈیولپ ہوا ہے پاکستان کے اندر. اب آئیے کہ پاور سینٹر کے اندر جو لوگ جن کی اسکرائبڈ پاور ہے کہتے ہیں جی کہ اینکرز کا 8 سے لے کے 11 بجے تک یا 7 سے لے کے 12 بجے تک بڑا ان کا ڈنکا بولتا ہے, لیکن اگر آپ کانٹینٹ اٹھا کے دیکھ لیں جو 86-87 چینل ہیں پاکستان کے اندر, ٹوٹل کانٹینٹ جو وہ جنریٹ کرتے ہیں, حالانکہ اسٹیٹسٹکس اویلیبل ہیں, اس میں سے 70% کانٹینٹ جو ہے وہ نان نیوز اینڈ نان کرنٹ افیئرس ہے, جس کے اندر ککری کے شوز ہیں, جس کے اندر آپ عامر لیاقت کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں آج کل ریٹنگز کے اندر. کیا آپ مذہبی پروگرامز کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے آپ ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ دیئر ریٹنگز آر فینومینل. تو میرے خیال میں ایک اسکرائبڈ پاور بہت زیادہ ہے. جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ مافیا ہے. فرینکلی جو لوگ ہمیں نہیں دیکھتے وہ آپا کے جو چٹکلے ہوتے ہیں جسے وہ کھانے بناتی ہیں وہ ان کے لیے زیادہ پاورفل ہے. تو میرے خیال میں اس کو ہمیں ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے. اب آپ نے کہا کہ بندے کے بچے کیسے بنائیں. دیکھیں ہر میڈیا کے اندر, انڈسٹری کے اندر اچھے اور برے کا معیار متعین ہوتا ہے. مجھے جو سب سے بڑی کرپشن کی اگر آپ سمجھے پاکستان کی میڈیا کے اندر کی جو داستان ہے جس کے اوپر بڑی خفت بھی ہوتی ہے, پریشانی بھی ہوتی ہے, وہ یہ کہ ہم نے وہ معیار متعین نہیں کیا. اور سیریس جرنلزم, پاپولر جرنلزم, پاپولسٹ جرنلسٹ اینڈ سینسیشنل جرنلسٹ اینڈ گٹر جرنلسٹ, یہ 5 کیٹیگریز کے اندر ہم نے گڈ مڈ کر کے رکھ دیا ہے. اگر آپ وہ معیار متعین کر دیں تو لوگوں کو بھی تسلی ہو جائے گی کہ اس میں سے مافیا کون ہے اور انفلوئنشل جرنلسٹ کون ہے. کون کرے گا فہد یہ معیار کون کرے گا کہ, اور دوسرا ہم ریٹنگز دیکھتے ہیں جو ریٹنگ کا ڈیمن ہے, ریٹنگز کے اندر ہمیں کریڈیبلٹی فیکٹر کہیں نظر نہیں آتا کہ کون سا جرنلسٹ زیادہ کریڈیبل ہے, کس کی کریڈیبلٹی بھی ہے. صرف ایک ہی پوائنٹ ہے کہ کس کو کون زیادہ دیکھ رہا ہے. اگر کوئی تماشا لگا رہا ہے ڈگڈگی کا تو شاید اس کی فالوئنگ زیادہ ہے, کوئی زیادہ بےہودگی کر رہا ہے تو اس کی فالوئنگ زیادہ ہے. لیکن اگر طلعت ایک سیریس پروگرام کرتا ہے یا کریڈیبلٹی ہے تو اس کی شاید ریٹنگ وہ نہیں ہوگی. کیا کسی طرح ہم کریڈیبلٹی فیکٹر کو لا سکتے ہیں بیچ میں؟ دیکھیں یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے اس لیے کیونکہ یہ ریٹنگز کا معاملہ جو ہے یہ جہاں جہاں ٹیلی ویژن ہے وہاں پہ یہ ہے, میچور مارکیٹس میں ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ وہ سسٹم اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے, اس میں آپ بہت ساری چیزیں مسائل ہیں, اس میں ایشوز ہیں جو آپ بات کر سکتے ہیں. 617 ہاؤس ہولڈ جو ہیں بہت سارے ایشوز کرتے ہیں. میں اس پہ کمیشن کا بتاتا ہوں. کمیشن نے جو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی ایک دوسرا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو ایڈورٹائزر ہیں وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کانٹینٹ پریفرنس کہ کانٹینٹ کس قسم کا ہوگا, کیونکہ جو ہماری ریٹنگ سسٹم ہے وہ نان ریپرزنٹیٹو ہے, بہت زیادہ شہروں کے اوپر اس کا تعلق ہے اینڈ کنزمپشن اورینٹڈ ہے, اور جو بالکل جو ان پروڈکٹس ریلیٹڈ کنزیومرزم کے اوپر ہے. تو اس لیے یہ ریٹنگ میں بھی انہوں نے بڑا کمیشن نے اڑایا. کمرشل اینگل ہے نا. دیکھیں اب آپ نے بزنس ہے وہ چلانا ہے. اب ہمارے پاس یہاں تو ایک ایسا ماڈل ہو کہ ریونیو سٹریمز جو ہیں وہ آپ کو ڈفرینٹ ایک ماڈل ہو, سبسکرپشن ماڈل ہو, وہ نہیں ہے. یا آپ کے پاس بی بی سی ماڈل ہو, وہ بھی نہیں ہے. اٹس اے ڈفرنٹ ایشو. اب اگر فار ایگزامپل امریکہ کی ایگزامپل لیں, وہاں بھی ریٹنگز کا بہت بڑا ایشو ہے. CNN اور فاکس میں بڑی جنگ و جدل ہے. لیکن جو فرق ہے نا وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک معیار کے اوپر دوڑ ہو رہی ہے. یہ نہیں ہو رہا جو طلعت کہہ رہے تھے کہ ایک طرف کوکنگ شو ہے تو ایک طرف کرنٹ افیئر شو ہے. بھائی نیوز چینل ہے, وہ نیوز پہ کمپیٹ کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کس کی ہاؤ ڈو وی اٹریکٹ مور ویورز بہتر نیوز کانٹینٹ دے کے. وہاں بھی ڈرامے بازی ہوتی ہے, وہاں بھی شور شرابہ ہوتا ہے, لیکن وہ ایک پیرامیٹر میں ہے. اے بی دوسرا ویور بھی تھوڑا زیادہ ڈسرننگ ہے نا. اب یہ ایک مسئلہ ہے, اس کو ہم کیا کریں؟ بھائی ویور آپ کا بیٹھا ہے, اس کو آپ کوالٹی دے رہے ہوں, کہہ رہا ہے یار نہیں مجھے کوالٹی نہیں چاہیے, پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ اپنی کریڈیبلٹی کو ہم لے کے گھر بیٹھ جائیں. یہ کمپلیکیٹڈ سا ایشو ہے, اور اس میں کچھ انڈسٹری میں میچورٹی آنی ہے, اور شاید ٹو آسک دی امپاسبل کو ویور میں ہی میچورٹی آنی ہے کہ وہ تھوڑا سا ڈسرن کریں اور دیکھیں کہ دیکھنے والی کیا چیز ہے. رؤف, جو لوگ ایک کرٹکس یہ کہیں گے کہ جی یہ جو سے زیادہ پڑھے لکھے والی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کی ریٹنگ اتنی ہائی نہیں ہے. تو جن کی تو ریٹنگ ہائی ہے وہ لوگ پسند ہے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب must be doing something right. لیکن گالیاں ہمیں جنرلی انہی لوگوں کی وجہ سے پڑ رہی ہیں جو جرنلسٹ کم ہیں اور شعبدے باز زیادہ ہیں, تماشے بازی زیادہ کر رہے ہیں. اسکینڈلز بھی انہی لوگوں کے ہم بہت زیادہ سامنے دیکھ رہے ہیں, ہم دوسری چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں. لوگوں کا کانفیڈنس کس طرح واپس لائے, اور یہ امپریشن ہمارے پہ کیوں ہے کہ جرنلسٹ بہت زیادہ کرپٹ ہے؟ اس میں جو میڈیا کمیشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اس میں اس مسئلے کو ایڈریس کیا گیا بڑا کمپریہنسولی. ہم چاروں بیٹھے ہیں, اور آپ لکلی آپ میرے 3 ایڈیٹرز بھی رہے ہیں کسی نہ کسی اس میں, آئی ایم لکی ون. تو ایک ہماری ٹریننگ ہوئی ہے
आप रिपोर्टर्स ने सीखा है, जो बात उसने कमीशन ने भी बात की, बड़ी रेलिवेंट बात है कि हमारे जैसे रिपोर्टर जो 20 साल लगे हमें एक रिपोर्टिंग सीखने में, कोई आपने गलतियां निकाली, तला साहब ने डांट डपट, कोई फाज साहब ने कोई 2-4 कोई हमें आके चीजें सिखाई कि कैसे करनी है। ये जो ट्रेनिंग थी, एक उस इंस्टीट्यूशन चल रहा था, स्कूल ऑफ थॉट चल रहा था प्रिंट का, वो यकदम गायब हो गया सबसे ज्यादा। एक तो वहां पे जो प्रिंट में तबाही हुई है, माननी चाहिए कि उस एडिटर का इंस्टीट्यूशन खराब हुआ है। जो बात कह रहे करप्शन कैसे रोकी जा सकती है, अगर मैंने गलत किया तो तला साहब मुझे बुला सकते हैं, राउत साहब आपने ब्लंडर मारा है, इधर है, जवाब तलबी दें, आपको शोकाज नोटिस करें और आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक एडिटर करते भी रहे, माजी में चीजें होती भी रही, ताकि ये नेक्स्ट टाइम में गलती ना करो, ब्लंडर ना उसको आगे रिपीट करो। एक तो आप लोगों को मानना चाहिए कि हमने कंप्रोमाइजेस किया एडिटर के इंस्टीट्यूशन पे। अब जितने भी एडिटर्स आ रहे, सारे मालकान ने इतनी टाइट उन पे ग्रिप कर लिए, उनके बगैर आप सांस में नहीं ले सकते। एक तो ये था कि इसके जरिए हो सकती थी चीजें। अब जब हम बात करते हैं कि जर्नलिज्म के अंदर करप्शन कैसे है, ये जो बड़ी करप्शन कर रहे हैं वो मालिक कर रहे हैं। आप कितनी करप्शन कर लेते हैं? तो वो ये मोहम्मद मालिक की बात नहीं करिए, ओनर की बात, ओनर्स की बात कर रहे हैं। जो मालकान है, जो मालकान है, जो उनकी मैसेज की उसमें इश्तिहारात की जो लिस्ट इसके साथ छपी है कि किस किस इदारे ने क्या लिया है। आप और मैं किसी से जाके चाय पी लें, कोई हमें गाड़ी पे ड्रॉप कर दे, वो तो सीक्रेट फंड लिस्ट में नाम आ जाता है कि ये देखें राउत साहब आए थे और उन्होंने 10 रुपए की चाय पी, ये लिखते साथ में, ये आए थे इनको गाड़ी पे ड्रॉप दिया। या तो एपीएनएस से 5 करोड़ ले लिया था गिलानी साहब से, एपीएनएस हेडक्वार्टर के लिए, और साथ जो मालकान है सारे बड़े ग्रुप्स के मालकान। जो करप्शन हो रही है, जिस पे ना आपके आवाम का फोकस जाता है, ना मीडिया वाले हम कर सकते हैं, मुलाजिम लोग हैं, अब हमने भी यहीं पे रहना है, वो आपके करोड़ों अरबों रुपए, इसमें लिखा होगा 40 बिलियन रुपीज के एड्स हैं। ये आपके मीडिया कमीशन की रिपोर्ट कहते 40 अरब रुपए का ऐड है, ये आपकी मेरी जेब में आ रहा है। स्पेंड है ना, टोटल मीडिया स्पेंड, वो टोटल ये मीडिया ले रहा है ना आखिर। अब ये बताइए, पैसा आपकी मेरी जेब में डायरेक्ट आ रहा है, आपको हमें तो कुछ उसमें तनख्वाह मिल रही है, उसमें कुछ शेयर मिल रहा है, मे बी उसमें 1-2-3% मिल रहा होगा, बाकी पैसे मालकान को जा रहा है। अल्टीमेटली नाम किन का होता है? हम चारों बैठे हैं, ये ठीक लोग नहीं है, इनको ठीक कर दें। अब ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो हुई है जिसकी सीक्रेट फंड की, इसके एंड पे क्या निकला है? आप इस रिपोर्ट को देखें कि ये चीजें पहले से मौजूद थी, जो सिस्टम उन्होंने बनाने की बात की है ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। आपने इनको बुलाया, आपने हमारी लिस्टें जारी की, सबको बदनाम किया कि इसने चाय पी, इसने पानी पिया, इसने गाड़ी पे बोली। अल्टीमेटली आपने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को कहा जाएं और इनका ऑडिट करें, लेकिन जहां पे ऑडिट नहीं कराना चाहते आप जाकर पार्लियामेंट से पूछ लें। एक सेकंड, मैं इन दो की नौकरी खतरे में डालना चाहता हूं, दोनों से पूछना चाहता हूं, क्या आपके ख्याल में मालकान ज्यादा करप्ट हैं जर्नलिस्टों से? देखें, 3 बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं मीडिया के अंदर। एक तो जर्नलिज्म का स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर अभी हमने थोड़ी सी बात की कि ट्रेनिंग वगैरह राउत ने जिक्र किया, फाद ने भी जिक्र किया। दूसरा, इंडस्ट्री का अपना स्ट्रक्चर है कि रेटिंग्स किस तरीके से आप बनाते हैं, जो मैक्रो इशू है, आपके अंदर टोटल एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू कितना है, पाई कितना बड़ा है। और तीसरा, ओनरशिप का स्ट्रक्चर है। और तीनों के अंदर आपको बहुत बड़े झोल नजर आते हैं। ओनर्स के ऊपर अगर आप जाएं तो इसी रिपोर्ट के साथ, अगर ईयू ने जो भी रिपोर्ट जारी किया इलेक्शन के अंदर, जो एडवर्टाइजमेंट्स के रेवेन्यू अगर आप उनको देखें, इट इज माइंड बॉगलिंग। करंट अफेयर्स का प्रोग्राम वैसे 38 मिनट का है, वैसे आपको आधा मिनट ऊपर नहीं देंगे, लेकिन जब एडवर्टाइजमेंट्स आगे 39 मिनट के, तो 39 मिनट का एडवर्टाइजमेंट चला के प्रोग्राम हमारे ड्रॉप कर दिए। देखिए, ओनर्स को भी जवाबदेही करनी होगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर मार्केट के अंदर ये बात फैलनी शुरू हो गई कि हमें जो प्रोडक्ट इस स्क्रीन के जरिए मिल रहा है, इसके पीछे एक एजेंडा है, या ये प्योर प्रोडक्ट नहीं है, तो किसी भी प्रोडक्ट की तरह जो उसका कंज्यूमर है वो उसको निगलेक्ट करेगा। न्यूज और करंट अफेयर्स को दूसरे शोबों के साथ आपको नहीं जोड़ना, उनकी क्रेडिबिलिटी को आपने प्रोटेक्ट करना है, इसका आपको स्पेस देनी होगी, और वहां पर आपको करप्शन के एलिमेंट को कंट्रोल करना होगा। वहां पर अगर आपने इन्फ्लुएंस पेडलिंग करने की कोशिश की तो उसके नतीजे आपकी प्रोडक्ट के लिए इवेंचुअली बहुत बुरे होंगे। पूरे मीडिया ने बड़ा कुछ क्रिटिसाइज किया यूसुफ गिलानी पे, ये क्रिटिसाइज नहीं किया कि उन्होंने अपने आखिरी दिन 1 अरब से ज्यादा की कैंपेन्स ओके की थी मीडिया के लिए। और बिल्कुल जो कैंपेन्स देने वाले हैं, मसलन बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो कैंपेन चलती रही है, आप उसको देख लें। आप कैंपेन लेने के बाद आज तक फरजाना राजा के ऊपर आपने एक प्रोग्राम देखे, दुनिया के तमाम प्रोग्राम आपने होते हुए देखे। यूएस एड के ऊपर आप देख लें, मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा, आपने कहा एम्बेरसमेंट की बात, मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिकल के अंदर से यूएस एड का नाम निकाल दिया। मैंने कहा जी नाम क्यों निकाला? कहते जी इश्तिहारी पार्टी है। अब इश्तिहारी पार्टी के ऊपर अगर आके आपने सेंसरशिप कर दी है, और ये अक्रॉस द बोर्ड है, जहां पर इश्तिहारी पार्टी को आपने अलाउ किया कि न्यूज और करंट अफेयर्स बिलखुसूस उसके अंदर आपने इंटरफेयर किया, आपने अपनी प्रोडक्ट को बिलिटल कर दिया। यहां पर ओनर्स को थोड़ा सा हौसला दिखाना होगा। चलो यहाँ तहरीक तालिबान से ज्यादा खौफनाक एडवर्टाइजर है मीडिया के लिए। बिल्कुल, ये अभी एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर आके देखेंगे कि क्या जो पहले गवर्नमेंट का था करप्शन मीडिया की, क्या उस गवर्नमेंट की करप्शन को अब रिप्लेस कर दिया एडवर्टाइजर की करप्शन ने, और उसमें से कितना हिस्सा उस करप्शन का जिम्मेदारी जर्नलिस्टों पे है और कितनी जिम्मेदारी उनकी मालकान पे है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ابھی تو بات ہو رہی ہے صحافیوں کی, صحافت کی, لیکن اس کے ساتھ بڑا ضروری ہے کہ خبر کی بات ہونی چاہیے. میں اس پروگرام کے اینڈ میں آپ کو 2 نام آپ سے ضرور شیئر کروں گا جو میری اطلاع کے مطابق اس وقت تک تقریباً فائنل ہو گئے ہیں. وہ ایک ہے جو نیکسٹ پنجاب کے گورنر ہوں گے, اور دوسرا جو متوقع امیدوار ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر کے لیے. تو یہ بات بالکل لیکن ہوگی, لیکن پروگرام کے اینڈ میں. مین وائل ہم اپنی پرانی بات ذرا جاری رکھتے ہیں. فہد, آپ ایک ٹیلی ویژن چینل چلا بھی رہے ہو, تو آپ اس کو دونوں سائڈس کو دیکھ رہے ہو, بوتھ ایز اے جرنلسٹ اور بوتھ فرام دی مینجمنٹ سائڈ آلسو. کیا آج کوئی کسی ٹیلی کام کمپنی کے خلاف کوئی چینل کچھ کر سکتا ہے, چلا سکتا ہے؟ بیکاز ایک زمانے میں تھا ملک ریاض صاحب کے کچھ نہیں کر سکتے تھے, ڈی ایچ اے پہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. اب مجھے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی پروگرام کل کروانا ہے تو دا نیو گاڈ از ٹیلی کام. کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اور دیکھیں ایڈورٹائزر, یہ جو طلعت نے بات کی کہ اشتہاری پارٹی ہے, یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. اخباروں میں بھی یہ جب سے مجھے یاد ہے تھا کہ اس کے خلاف خبر نہیں جا سکتی, وہ نہیں ہو سکتا. ٹیلی ویژن میں بالکل کلیئر ہے, جو بڑا ایڈورٹائزر ہے اس کے خلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے. میں تو بریک سے پہلے کہہ رہا تھا, میں ایکچولی مذاق نہیں کر رہا تھا, سب سے زیادہ ٹیرر ان کا ہے. مطلب ہم فوج کی خبر چلا دیں گے, ہم ٹی ٹی پی کی خبر چلا دیں گے, ہم سب کی چلا دیں گے, ایڈورٹائزر کی نہیں چلے گی. 2 خبریں جو ہیں وہ نہیں چلتی میرا خیال ہے, ایک ایڈورٹائزر کی اور ایک مالک کی. صحافیوں کی بھی چل جاتی ہے آپس میں. سو یہ ہم ہر شخص کو کور کرتے ہیں. مطلب آرمی چیف جو ہے اس کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے, لیکن وہ ایک مالکان اور ایک ایڈورٹائزر, ان کے اندر کیا ہو رہا ہے کبھی میڈیا پہ نہیں آئے گا. اتنی بڑی انڈسٹریز ہیں, اتنا بڑا میڈیا, اتنی بڑی انڈسٹری ہے, کوریج نہیں ہوتی, انویسٹیگیٹو وہ نہیں ہوتا, ٹاک شو میں نہیں آتا. مجھے بتائیں کبھی کوئی مالک, بڑا مالک کو ٹاک شو میں آئے کسی؟ مطلب جب بھی میڈیا پہ رگڑا لگتا ہے تو ہم لوگ ہی بیٹھ کے کبھی ڈیفینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں, وی آر فیسنگ دا فائر آلسو, لیکن مالک نہیں آتا. حالانکہ اتنے سوال جو مالکان نے دینے ہیں ان کا جواب نہیں ملتا. روف, لوگوں کے لیے چہرہ ٹیلی ویژن, اب جو ہم میڈیا کی بات کر رہے ہیں پرائمریلی ہم الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہے ہیں, جو لوگوں کا امپریشن بھی بن گیا, اور ٹیلی ویژن کا چہرہ بن گئے میں اینکرز, جو کرنٹ افیئرس کے پروگرامز کے اینکرز ہیں. ہم سب کے لائف سٹائلز بہت بدلے ہیں پچھلے 10 سالوں میں. موٹر سائیکلوں سے ہم گاڑیوں پہ آئے, گاڑیوں سے ہم بہت بہتر گاڑیوں پہ آ گئے. آپ کے پاس بچے موٹر سائیکل نہیں تھا, خیر چلیں وہ میرے والد صاحب کی مہربانی تھی, آپ اپنی محنت سے کرتے. لیکن لوگوں کا بھی جائز کوشچن ہوتا ہے. پھر ایک سوال اٹھتا ہے, کیا جو اینکرز ہیں کیا ان کا سارا کچا چھٹا سامنے ہونا چاہیے, کون کتنی تنخواہ لے رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں, کہ یہ ہم ایک اوور دا لائن جائیں گے, ایک پریویسی کو ہم انویڈ کریں گے؟ ایک مالک یہ چیز ہے میرا خیال, سارے اینکر جتنے بھی ہیں جرنلسٹ بڑی تعداد میں آپ انکم ٹیکس بھی دیتے ہیں, ٹیکس ریٹرنز بھی سبمٹ کرتے ہیں. ایک تو میرا خیال ایف پی آر کو کرنا چاہیے, اس سے ٹیکس انہیں یہ کلیکشن میں بھی بہتری ملے گی. جو ٹاپ کے اینکرز ہیں, جرنلسٹ ہیں, جو ٹیکس ان کو دے رہے ہیں, ان کو چھاپنے چاہیے, نام دینے چاہیے کہ فلاں فلاں لوگ اتنا اتنا ٹیکس دیتے ہیں, فوٹو لگا کے دیں. باقی لوگوں کو تو دیتے ہیں ان کو, تاکہ آپ ان کے بچے اٹھ کے اغوا کر آپ انکم ٹیکس کا بتا سکتے ہیں, ٹوٹل انکم نہ بتائیں, یہ بتا دیں یہ ٹیکس ہے اتنا بندہ فلاں فلاں بندہ ٹیکس دے رہا ہے. میرا خیال ہے ان کو کرنی چاہیے تاکہ جو یہ ہمارے اوپر بار بار سوال آتے ہیں کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں نہیں دیتے, پیسے دیتے ہیں نہیں دیتے, شاید ہم دوسروں کو کہتے رہتے خود نہیں دیتے. ایک تو یہ ہونا چاہیے. ایک دوسرا بہت بڑی چینج آ رہی ہے ہمارے اس میں اینکر کی, اس میں یہ فیٹ میں کہتا ہوں اوور دا پیریڈ آف ٹائم لوگ ابھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ اور میں بیٹھ کے خود اب مجھے کتنے ہی اس میں اچھا کہتے ہیں کہ آپ بڑا اچھا شو کرتے ہیں, آپ کا ویور اب سمجھدار ہو چکا ہے. بہت سارے اینکرز آپ کے اس میں فیڈ آؤٹ ہو گئے ہیں. اگر آپ دیکھیں بعض لوگ گارڈ بنے ہوئے تھے یہاں پہ, آج میں ان کو دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے چینل پہ بیٹھ کے ادھر ادھر 2 لڑکیاں بٹھا کے ان کے ساتھ باز کر رہے ہوتے. بڑے بڑے نام ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, کہ جن کو سننے کے لیے سڑکیں سنسان ہو جاتی تھیں, ان کے 2-4 غلط فیصلے کی, آج ان کو سننے کو کوئی تیار نہیں. بڑے چینل ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. ایک اچھا بہت سارے اینکرز ہیں, میں یہ دیکھتا ہوں ایز اے ویور کے طور پر ایسا وہ آپ کے ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں, جن کے اسکینڈل بھی آئے ہیں, ان کی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں, ان پہ پروگرام بھی ہیں, وہ آپ کی مارکیٹ سے ہٹتے جا رہے ہیں. کوشش وہ ضرور کر رہے ہیں کہ ہم مارکیٹ میں رہیں. اگلے 1 سال 6 مہینوں میں زیادہ ٹائم مطلب ہے, اگر اس کو مجھے تھوڑا سا اس کو ایکسٹینڈ کرنے دیں, 1 سال بعد یہ بہت سارے اینکرز جو ہیں ہمارے, جو ان کے لوگوں کے ایکسپیکٹیشن کا جو ان کا معیار آف انٹیگریٹی ہے, اپروچ ہے, اس پہ پورے نہیں اتریں گے, آٹومیٹک مارکیٹ سے نکلتے جائیں گے. اور 4-5 اس وقت آپ کے 3rd کیٹیگری پہ چلے گئے, بعض آپ کے فیز آؤٹ ہو گئے, بعض میں سمجھتا ہوں وہ ٹاپ سے وہ دوسری تیسری. لیکن جن لوگوں نے ان کو ریپلیس کیا ہے, اگر آپ ان کے اوپر بھی تو فوکس کریں نا, جو ویکیوم کریٹ کیا, یا تو ہونا کہ غیر معیاری جو فرد ہے یا صحافی ہے, اس کے نکلنے کے بعد جو جگہ خالی ہوئی ہے اس کو کسی معیار نے فل کیا, لیکن اسی جگہ بدقسمتی سے جو معیار آپ کے سامنے آیا ہے وہ اس سے بھی کیا گزرا ہے. اس حد تک تو ہم اتفاق کرتے ہیں کہ ڈسرننگ ویور جو ہے
وہ جو سنجیدہ ویور ہے وہ چونکہ پڑھا لکھا ہے اور اس کو پتا ہے وہ بھانپ لیتا ہے. جو اگر پڑھا لکھا نہیں بھی ہے تو کیمرہ ہیز اے اسٹرینج وے آف ریویلنگ فیکٹس. آپ کی 2 نمبری کا اظہار ہو جاتا ہے اس کے اندر, تو وہ تو مارکیٹ یقیناً اس کے اندر آپ کو گراؤنڈ لیول کر دے گا یا تھوڑا سا تطہیر کر دے گا, لیکن خود ہمیں معیار مقرر کرنے کی ضرورت ہے. صرف مارکیٹ پر ہم نہیں چھوڑ سکتے, اس کے اندر اونرز کا بہت بڑا کردار ہے. میں دوبارہ اس کے اوپر آؤں گا. آپ کو کچھ حصے اپنے چینلز کے تمام لالچ اور مارکیٹنگ کی جو کمپلشنز ہیں ان سے ہٹ کے آپ کو ایک آئلینڈز آف سٹیبلٹی اینڈ پروفیشنلزم بنانے پڑیں گے, کیونکہ آپ نے اپنی پروڈکٹ خود سیل کرنی ہے. اور پھر صحافیوں کو بھی میرے خیال میں آپس میں بیٹھ کے کسی معیار کا تعین کرنے کی ضرورت ہے. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں, صحافیوں کے ایسٹس ڈکلیئر ہونی چاہیے, ان کی پولیٹیکل افیلیشنز بھی ڈکلیئر ہونی چاہیے. دیکھیں سیکرٹ فنڈ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کو پیسے کہاں سے آتے ہیں, سیکرٹ فنڈ یہ بھی ہے کہ آپ کو پولیٹیکلی فنڈ کون کر رہا ہے, بیک کون کر رہا ہے, اور وہ سامنے آنا چاہیے. وہ بھی کمیشن کے اندر ہونا چاہیے تھا. ہمیں مظہر عباس صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, ویری سینئر جرنلسٹ, فارمر سیکرٹری جنرل PFUJ. السلام علیکم مظہر. جی وعلیکم السلام. علیکم مظہر, یہ میڈیا کمیشن کی رپورٹ بھی آئی, اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا, اسی کے اندر وہ میڈیا کمیشن بھی بنا, سب کچھ. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو کرپشن ہے میڈیا کے اندر کس طرح یہ داغ دھویا جائے. بیکاز ہم آپ سے پہلے بات کر رہے تھے, جنرل پاشا اٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی صحافیوں کو عورت پیسہ شراب دو تو یہ فوج کی بےزتی کرتے ہیں. نثار صاحب لیڈر جو اپوزیشن تھے وہ کہتے تھے کہ حکومت سے پیسے لے کے یہ دوسرے کام کرتے ہیں, جس کا دل کرتا ہے اٹھتا ہے, جو مرضی کہہ دیتا ہے, اور 2-4 ایسے گندے لوگ ہوتے ہیں, اس کے بعد ہم سارے گندے ہوتے رہتے ہیں. اینڈ وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو سے ان آر ڈیفینس. کیا کیا جائے کہ گن صاف ہو جائے اور ہم بھی تھوڑی سی عزت سے زندگی گزار سکیں اور لوگوں کا اعتبار بھی رہے؟ دیکھیے مالک, سب سے پہلے تو یہ کہ جنرل پاشا جیسے لوگوں میں اتنی بھی اخلاقی ضرورت ہونی چاہیے تھی کہ وہ بتا دیتے کہ ISI کے پیرول پہ کتنے صحافی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. مطلب صرف ایک سویپنگ ریمارکس دے کے تو یہ کافی نہیں ہے. اور چیز یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اصغر خان کیس میں جن صحافیوں کے کالم نویسوں کے نام آئے, ان سے کیا ان کی آرگنائزیشن نے پوچھا کہ بھائی آپ کا نام آیا ہے, یہ ججمنٹ میں ہے, اس میں اگر یہ غلط ہے تو آپ کیا اس اسد درانی کو, جنرل اسد درانی کو عدالت میں کھینچ کے لے گئے؟ وہ تو ایفیڈیوٹ دیا ہے مزہ. لیکن اس سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ جب مالکوں نے زیادہ فائدے اٹھائے ہوں ان کالمنسٹوں سے اور دوسروں سے, تو پھر کون کس کو پوچھے گا؟ دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم فائنینشیل اس کی بات کر رہے تھے, دراصل پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کا شاید 10 سے 15% وہ صحافی ہوں گے جو ٹیکس نیٹ میں آتے ہوں گے, ورنہ تو حالت بہت بری ہے. ہم صرف الیکٹرانک میڈیا, صرف اینکرز کے اس پہ دیکھ رہے ہیں. جو اس وقت آپ پورا بلوچستان اٹھا کے دیکھ لیں, آپ پورا KPK اٹھا کے دیکھ لیں, آپ پورا فاٹا اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے آپ کے نمائندگان ہیں ان کے ذرا پے اسکیل تو بہت دور کی چیز ہے, اس لیے کہ اس میں تو کوئی اسکیل ہوتا ہے. یہاں تو تنخواہیں نہیں ملتی, یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی خود کماؤ اور اگر کچھ ہو سکے تو ہمیں بھی لا کے دو. یہ اب بھی ایگزسٹ کرتا ہے. ہاں ٹیلی ویژن چینلز کے آنے سے چیزیں تھوڑی سی بہتر ہوئی ہیں. دیکھیں اینکرز کی سیلریز کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے, پوری میڈیا انڈسٹری کی حالت بہتر ہو گئی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ فساد تو اینکرز نے پھیلایا ہوا ہے نا. یہ ہر چیز کے پنجابی میں کہتے ہیں مامے بنے ہوئے ہیں, سیاست کا ان کو پتا ہے, اکانومی کا ان کو پتا ہے, ہر چیز کا ان کو پتا ہے. بالکل ٹھیک بات کی. چیز یہ ہے کہ ایک صاحب کالم لکھتے ہیں, مجھے پتا ہے کہ, اور وہ پبلکلی, وہ جب ممبر اسمبلی ہوتے ہیں جب بھی وہ کالم لکھتے ہیں, لیکن اس میں بھی یہ نہیں لکھا جاتا کہ ان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے. مطلب بہت آرام سے آپ لکھ سکتے ہیں. ایک صاحب یہ کیوں نہیں لکھتے کہ وہ سابق صدر کے میڈیا ایڈوائزر رہے ہیں یا اسپیچ رائٹر رہے ہیں. اس میں کیا قباحت ہے؟ یہ لکھنے میں کیا قباحت ہوتی ہے آپ کو کہ اگر آپ کسی سیاسی جماعت کے اسٹیج کے اوپر جا کے بیٹھتے ہیں, اس کے چیئرمین کے برابر میں جا کے بیٹھتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو آپ نیوٹرل جرنلسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں, ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہماری. اور دیکھیں مظہر, I'll have to intervene here. ہمیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لینا ہے. پلیز stay online with us because یہ آخری سیگمنٹ میں ہم میں جاننا چاہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ ایسے کیا ہم اسپیسیفک قدم اٹھائیں کہ جو میں نے بات کی ہے کرپٹ جرنلسٹ ہیں یا جو لیٹس سے ڈرٹی ایگز ہیں, روٹن ایگز ہیں, ان کو اور باقیوں میں لوگ کس طرح تمیز کر سکیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. طلعت, ابھی مظہر نے بڑی اسپیسیفک ایک دو ایگزامپلز دی.
یہ جو ہے یہ الائنسز نہیں کلیئر ہوتی, یہ ادھر ادھر, اس میں کیا دیکھیں سیکرٹ ایجنڈاز جو ہے نا سیکرٹ فنڈز کی طرح ہیں. بعض تو خیر اتنے سیکرٹ ایجنڈاز نہیں ہیں, انہونیاں ہوتی ہیں پاکستان کے اندر. اب آپ کے ایک انٹرم عارضی پریزیڈنٹ ہیں آپ پی سی بی کے, نجم سیٹھی صاحب ہیں, وہ پبلشر. اگر صحافیانہ کوئی ڈیفینیشن لیں کہ کسی پریس کلب کے ممبر ہیں, کبھی آپ نے کسی الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کیا, صحافیانہ تنظیموں کو کبھی سپورٹ کی, کبھی آ کے کوئی ٹریننگ ورک شاپ کی, جب ان کے اوپر کوئی ظلم ہوا تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, اس ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترتے ہیں. اب وہ ہر جو پولیٹیکلی کنٹروورشل سیٹ ہے وہ بھگتا چکے ہیں. اس وقت پاکستان کے کرکٹ کو چلانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں, اور ساتھ جیو کے اوپر پروگرام بھی کر رہے ہیں. ایک ایسا چینل جس کا ایک سپورٹس کا اپنا چینل ہے, اس کے اوپر وہ پروگرام بھی کر رہے ہیں. اس سے بڑا اگر کلیش آف انٹرسٹ آپ کوئی مجھے بتا سکیں میڈیا انڈسٹری میں, تو شاید میرے خیال میں سمجھوں کہ میں نے صحافیانہ طور پر ناکامی کا اظہار کیا ہے, کیونکہ مجھے دوسری ایگزامپل مجھے تو کم از کم ملی نہیں. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ بہت سارے ایسے نو گو ایریاز آپ نے بنائے ہوئے ہیں. تمام جب تک بی بی سی نیوز نائٹ الطاف حسین کے اوپر رپورٹ نہیں کرتا, جتنے جو سورما صحافی ہیں گھنگنیاں منہ میں ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں, بات نہیں کرتے ہیں کراچی کے اندر بیٹھ کے. دنیا کے تمام ایشوز ٹیک اپ کر لیں گے, وہ اس کا بھی ان کو پتا ہے, چاند کے اوپر گاڑی اتری اس کو بھی پتا ہے, الطاف حسین کے کیس کے اوپر بات نہیں کریں گے. خوف کے ذریعے ایجنڈا پیڈل کر رہے ہیں, ذاتی انا کے لیے ایجنڈا پیڈل کر رہے ہیں, پرسنل ایگرینڈائزمنٹ کے لیے ایجنڈا پیڈل کر رہے ہیں. اس کے اوپر تو ہم بات کر سکتے ہیں نا. بات کے ذریعے میرے خیال میں آپ کو تطہیر کے عمل کا آغاز کرنا ہوگا, ورنہ تو پھر سب کچھ چلے گا. ایجنڈا ہر طرف چل رہے ہیں نا, مطلب انڈیویجول لیول پہ صحافی جو ہے وہ اپنا ایجنڈا پیڈل کر رہا ہے, جو ادارہ ہے وہ اپنا ایجنڈا پیڈل کر رہا ہے, جو ادارے کا مالک ہے اس کا اپنا پرسنل ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے اور ادارے کا ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے. یہ جو کلاسک جرنلزم ہے, اس میں کلاسک آرگنائزیشن ہے جو نیوٹرل ہوتی ہے اور جو پبلک انٹرسٹ میں کام کرتی ہے, وہ ہمارے یہاں نہیں ہے, ڈیولپ ہی نہیں ہوئی. اور اس لیے بھی ڈیولپ نہیں ہوئی کیونکہ اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کسی نے پش نہیں کیا, کیونکہ ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ مجھے یہ بتائیں سارے, ڈاؤن ٹو لاسٹ 2-3 منٹس, میں چاہ رہا ہوں سارے باری بیروف آپ سے شروع کرتے ہیں. اسپیسیفک ہم کیا کریں, کیونکہ ہماری بھی لمیٹڈ ایک چیز ہے نا, ہم بھی گلاس سیلنگز ہیں ہمارے اوپر, لوگ ہمیں بڑا سمجھتے ہیں, بڑے طاقتور ہیں, بڑی چیز ہے, ہماری بھی گلاس سیلنگز ہیں. ہم کیا پبلکلی کنڈیم کریں, اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کریں لوگوں سے, کیا کریں؟ کوئی اگر جس طرح بھی طلعت نے کرٹیسائز کیا ہے, طلعت پہ الزام لگ جائے گا کہ یہ پروفیشنل جیلسی ہے, یہ کوئی بات پہ وزن نہیں دے گا, لوگ اس کو اس طرح کریں گے. ہاؤ ڈو وی ریزالو دس تھنگ؟ یہ ملک صاحب اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے. آپ لوگ تینوں ایڈیٹرز رہے ہیں اور بڑے پاورفل ایڈیٹرز رہے ہیں اپنے اپنے دور میں, ہم نے کام کیا میں نے آپ لوگوں کے نیچے. اگر ایڈیٹر کے انسٹیٹیوشن کو ریوائیو کیا جائے اور ایڈیٹر کو پتا ہوتا ہے یہ خبر آ رہی ہے, کرنا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں, وہ آپ کا کام ہے, ہمارا نہیں, میرا رپورٹر کا کام نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. یہ آپ نے کیسے ٹیلی ویژن پہ کیا کریں, مجھے بتائیں کیا کریں. اسی پہ آ رہے ہیں آپ کو ٹیلی ویژن. اگر ہمیں پتا 5 اینکرز کرپٹ ہیں, 5 اینکرز کی تاریں کہیں اور سے ہلتی ہیں, ہم کس طرح کریں, کیا کریں گے لوگ ہمیں ان سے الگ؟ ایک تو یہ وہی آپ نے پرنٹ میں ٹھیک کرنی ہے چیزیں, تو میرا خیال ایڈیٹر کے انسٹیٹیوشن کو ریوائیو کرنا پڑے گا, پاورفل کرنا پڑے گا, اور ایڈیٹر کو پتا ہوتا ہے کون سی خبر کہاں سے آ رہی ہے, غلط آ رہی ہے, صحیح آ رہی ہے. آپ ٹی وی کے لیے جو موسٹلی ڈی این جو ہے ڈائریکٹر نیوز سمجھا جاتا ہے یا ڈائریکٹر کرنٹ افیئر پروگرام ہے, یہ اس کا جواب ہے, اس کا کام ہے کہ وہ کتنی وہاں پہ انڈیپینڈنس لے رہا ہے, کہ اینکر جو ہے اس سے بے قابو ہو گئے ہیں, اس کی بات سننے کو تیار نہیں. پھر آپ نے ٹائٹل کیوں لے کے رکھے ہوئے ہیں, یہ ڈائریکٹر کرنٹ افیئر بھی ہیں, ڈائریکٹر نیوز بھی ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں پہ پھر ڈسپلن کرنا چاہیے. یا تو پھر اتنے بڑے بڑے اپنے نام کے ساتھ ٹائٹل نہ لیں, ٹائٹل لیتے ہیں پروفیشنل سٹینڈرڈز ریز کریں. ایگزیکٹلی یہ کرنٹ افیئر پروگرام کو اپنی پاورز لینی چاہیے, بالکان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کہ کون کون سے آپ کے نو گو ایریاز ہیں. 2-4 ہر ایک کے ہوتے ہیں, یہ بتا دیں ہے کہ کم از کم جو اونرز ہیں وہ ان کی پوزیشنز پہ ڈائریکٹلی ان کے ہولڈ نہ ہو, جس طرح ڈائریکٹر نیوز ہوتا ہے, یا وہ کہ یہ ہم یوٹوپین بات کر رہے ہیں. یوٹوپین بات ہے, اصولاً تو ہونا چاہیے لیکن ہوگا, جس کا پیسہ لگ رہا ہے وہ کرے گا, سیدھی بات ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں کرنے کو, لیکن ایک اسپیسیفک چیز میرا خیال ہے کہ جو آپ کا ریگولیٹر ہے نا اس کو ٹھیک کریں. وہ باقاعدہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے آپ کریں, جس طرح باہر ہوتا ہے, وہ ریگولیٹر ہو, اس کے پاس ٹیتھ ہوں, اور اس کی جو اس کا مینڈیٹ ہو, جو پی ٹی ہے جس طرح مطلب جو میڈیا کی بات کریں, اس کو باقاعدہ ریفارم کریں, اور اس کو ایسا کریں کہ وہ پھر جو ہے وہ پش کر سکتا ہے ایشوز کو, سٹینڈرڈ کو. یہ جو گڑبڑیں ہم بات کر رہے ہیں, لیکن وہ پھر سکویزنگ نہیں بن جائے گا. دنیا میں بہت سارے ماڈلز ہیں, اگر وہ کرنا چاہے تو آپ لے کے ان ماڈلز کو اسٹڈی کر کے اس کو پارلیمنٹ کی بیکنگ دے کر, تاکہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہ ہو, آپ کر سکتے ہیں. یہ طلعت ویلکم ٹو یو ان دی اینڈ. مظہر آپ بتائیں کیا اسپیسیفک میجرز ہم لیں کہ کچھ بہتری آئے؟ مالک دیکھیں, ایک تو سب سے بات یہ کہ آپ کے ویور کو پتا ہوتا ہے کہ ایتھیکل جرنلزم کون کر رہا ہے اور ان ایتھیکل کون کر رہا ہے. پتا نہیں, پتا ہوتا کہ نہیں پتا ہوتا. نہیں دیکھیے مالک, دیکھیے
کیا مجھے یہ نہیں پتا کہ کل تک جو لوگ الطاف حسین کے قصیدے گاتے تھے اور آج بیٹھ کے اس کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کا کوئی مورل اسٹینڈرڈز تھا؟ نہیں تھا. دیکھیں، اور دوسری بات، سپریم کورٹ میں ایک لسٹ سبمٹ ہوئی، سپریم کورٹ میں کسی چھوٹے آرگنائزیشن میں نہیں، اس میں صحافیوں کے نام چھپے ہیں اس لسٹ پہ، اور ان میں سے بہت سے صحافیوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ عدالت میں لے جائیں گے وزارت اطلاعات کو. کیا ہوا اس کو؟ جب تک کلب اور یونینز جن کے کوڈ آف ایتھکس موجود تو ہیں، یہ پی ایف یو جے یا جو سی جرنلسٹ باڈیز ہیں، ٹریڈ باڈیز، یہ کیوں نہیں ان چیزوں کو اچھالتی ہیں، سامنے لے کے آتی، یہ کیوں نہیں بولتی اس پہ؟ یہ تو پراپر فورمز ہیں. میں آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ سب نے اپنے اپنے کوڈ آف ایتھکس بنائے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. چیز یہ ہے کہ جو امپلیمنٹنگ اتھارٹی ہے، امپلیمنٹ کرنے میں میرے پولیٹیکل انٹرسٹ آ جاتے ہیں، ممبرشپ دینے میں میرے پولیٹیکل انٹرسٹ آ جاتے ہیں، میرے پرسنل مزر I'm running out of time. میں ذرا طلعت کا بھی لے لوں طلعت لاسٹ 15 سیکنڈز کیا کریں؟ 5 seconds on this point کہ نظام کے اندر سے تطہیر مکمل نہیں ہوگی، نظام کے باہر سے آپ کو کوئی ارینجمنٹ کرنا ہوگا. میں ذاتی طور پر چاہوں گا کہ پاکستان کی بہترین یونیورسٹیاں میڈیا کا ایک پروفائل جنریٹ کریں، میڈیا کی کریڈیبلٹی کو ریویو کریں اور اس کے اوپر ڈیٹا جنریٹ کریں. ایک سوشل میڈیا ول پلے اے ویری ویری وائٹل رول. اور تیسری بات، ویور کو کچھ پتا ہونا چاہیے، ذرا اپنی میموری کو بڑھا کے دیکھیں، 4 سال پیچھے تک لے جائیں، پتا چل جائے گا کہ کون کتنا کریڈیبل ہے، اور آج کے سٹینڈ کے ساتھ کمپیئر کر لیں. بہت شکریہ. انفارچونیٹلی ہمارا وقت ختم ہو گیا. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین نے باتیں سنی، بہت وائڈ سبجیکٹ ہے، اس کا اتنا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے ایک پروگرام میں، لیکن 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ بڑا ضروری ہے میڈیا آرگنائزیشنز کو کہ اپنے لوگوں میں انویسٹ کریں، رپورٹرز، نیوز ایڈیٹرز، اینکرز، ان سب کی ٹریننگ کریں، تاکہ جب تک پروفیشنل میرٹ اوپر بڑھے گا آٹومیٹکلی آپ کا معیار اور رسپانسبلٹی زیادہ آ جائے گی. دوسری بات، صرف ہمیں پاپولیرٹی ریٹنگز پہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس پہ بہت ویسے متضاد رائے ہیں، کنٹروورسیز ہیں، لیکن ایک بہت ضروری چیز ہے کریڈیبلٹی ریٹنگ، کہ جو آپ سے بات کر رہا ہے، جس کی بات آپ سن رہے ہیں، اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس کی اپنی باتوں میں کتنی صداقت ہے، کیا اس کا انالیسس ان بائسڈ ہے، کیا اس کی انفارمیشن صحیح ہے. یہ باتیں بہت ضروری ہیں، کیونکہ تماشا نہیں لگ رہا. یہ تماشا تو کوئی سڑک پہ بھی لگا دے تو 400 500 1000 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، مگر کیا آپ ٹیلی ویژن پہ تماشا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو انفارمڈ انالیسس ملے، آپ کو ایک کریکٹ انفارمیشن ملے؟ لیکن اس کا فیصلہ آپ کریں گے. اس پہ بالکل میکنزم بھی ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. آئی تھنک سیوک سوسائٹی اس میں انوالو ہو سکتی ہے، یونیورسٹیز کو ہونا چاہیے، آپ لوگوں کو ہونا چاہیے، سوشل میڈیا کو اس پہ بات کرنی چاہیے. دس از ویری امپورٹنٹ، تاکہ یہ کریڈیبلٹی ہی سب سے امپورٹنٹ جس کو کہتے ہیں، جو اس کو ہولڈ کری تمام چیزوں کو. لیکن ایک بات میں نے آپ کو اور کہی تھی، میں کہتا 2 نام میں آپ سے شیئر کروں گا کہ جو سے پنجاب کا نیکسٹ گورنر اور متوقع پاکستان کا نیکسٹ صدر کون ہو سکتا ہے. پنجاب کے گورنر کے لیے میری اطلاع کے مطابق ایز وی اسپیک ٹوڈے محمد سرور صاحب کا نام فائنل کر لیا گیا ہے. محمد سرور صاحب کو یاد ہے جو سپر مارکیٹ کنگ بولا جاتا ہے ان کو یونائیٹڈ کنگڈم کا، اور یہ پہلے مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بھی تھے برٹش کے گلاسگو سے. سو محمد سرور صاحب کا نام قریباً فائنل ہو چکا ہے ایز نیکسٹ گورنر پنجاب. اس کے علاوہ صدر صاحب کا آپ کو پتا ہے الیکشن ہو رہے ہیں 6 اگست کو. اگلے صدر کے لیے بہت سٹرونگ جو فیورٹ کینڈیڈیٹ ہیں وہ ممنون حسین صاحب ہیں، جو نواز شریف صاحب کے پچھلے دور میں گورنر سندھ بھی رہ چکے ہیں، بہت قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں. نام تو سرتاج عزیز صاحب کا بھی چل رہا ہے، غوث علی شاہ صاحب کا، اور بھی 2-3 لوگوں کا چل رہا ہے. لیکن جو آج ایز وی اسپیک ٹوڈے، ویسے تو سیاست میں بہت چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، محمد سرور صاحب پنجاب کے اگلے گورنر ہوں گے، اور ممنون حسین صاحب شاید پاکستان کے اگلے صدر ہوں گے ایز وی اسپیک ٹوڈے. باقی وقت بتائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.